बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 42 किस्सें सुन चुके हैं और अब 43वीं किस्त मुलाहिज़ा। इससे पहले आप इस कहानी मैकलोड मुझे बाहर तक छोड़ने आया था। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने कहा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ, मेरे अशलूक को लेकिन अगर तुम उनके हाथ आ जाओ तो हमारा नाम ना लेना। मैंने कहा, जिंदगी की किसी अब मुझे ये मालूम करना था कि मैंने उसका शाना दबाते हुए कहा और खुद को मूसलाधार बारिश और मुसलमान ताजिक लड़की की खुशहाली को इन्होंने बादल कहां गरज छुपा रहे थे, रखा है। बिजली गूंजती तो ये हकीकत भी मेरे पेश नजर थी कि इन्हें किसी वक्त भी खेतों में पानी भर गया था, जगह जगह फिसलन हो रही थी। मैं किसी न किसी तरह पक्की और ये सड़क मेरा पर मुआयना पहुंच करवा गया सकते और हैं। फिर तन पर इसलिए मुझे तकलीफ एक तो अपने आगे मिशन को बढ़ गया। तेजी से आगे कपड़े तो बढ़ाना बाहर था, कदम रखते ही दूसरे पे हाथ शराबूर हो जोड़ के गए रहना थे। था। मैं आगे मुझे बढ़ता ये भी रहा। यकीन था कि तारीकी किसी का न ये किसी सफर दर्द बड़ा पर से तकलीफ मेरी था। निगरानी मैं हो खुद को रही भूल है। गया था और चुनाचे आवारा मैं रूह एक की सच्चे मानिंद शेफ बग की आगे बढ़ अदाकारी रहा कर रहा था। मैं बारिश की बार बार रफ्तार में दोनों अब हाथ भी कोई जोड़कर कमी बाजू पैदा नहीं हुई आसमान थी। की तरफ बूंदें उठाता, मोटी मोटी थी ओम नमः और मुझे शिवा यूं का नारा महसूस हो बुलंद रहा था करता। जैसे जब चारों इस गिरदान से तरफ थक आंधी गया तो आंधी हो। उठकर नदी के लेकिन मैं इस किनारे सफर गया। को मुलतवी वहां नहीं से कर कुछ सकता जंगली था। फूल चलता घास रहा के खुशे किसी तोड़कर नामालूम उनका एक मंजिल की गुलदस्ता तरफ। बनाकर फिर लाया मुझे ये और अंदाजा भी मंदिर ना के रहा खंडर कि की मैं कितनी पोसीदा दूर ड्यूटी निकल की आया हूं। दहलीज पर चूंकि उस झुककर वक्त जब एक गुलदस्ता रख तेज दिया, चमक का हाथ एहसास जोड़कर हुआ बैठ जो गया और आसमान पर अशलोक नहीं पढ़ने लगा। बल्कि मैंने जमीन देख पर लिया था कि नमदार ड्यूटी हुई के थी। अंदर सफेद जमीन के तेज अंदर रोशनियां से जो बारिश बाहर के पानी उभरा की हुआ चादर एक को चीरती शिकस्ता हुई पत्थर मेरे का पूरे वजूद शिवलिंग को लपेट मौजूद में था, ले चुकी जिसके आसपास और रोड़े फिर और कुछ कंकड़ आवाजें बिखरे और हुए उसके थे। बाद कुछ साफ नहीं, लग रहा था सिवाय कि यहाँ मुहिब और अरसे से तारीख कभी सन्नाटे किसी ने के जो पूजा मेरे पाठ देह पर नहीं मुहित की हो थी। चुका थोड़ी था। देर तक होश अशलोक गुम हो पढ़ते चुके रहने थे। के बाद मैं दोबारा वापस शऊर चबूतरे की पर दुनिया आकर में आलसी वापसी हुई पालती तो मार देखा कर बैठ अतराफ गया। में लकड़ी मेरा की चेहरा बनी हुई जंगल की उस दीवारें हिस्से थी की और तरफ बदन था के नीचे जिधर साफ वो लोग सुथरा गए बिस्तर थे। है। फिर मुझे दीवारें कुछ देर उसी आहिस्ता तरह बैठे रहने अपनी की जगह से जरूरत थी। सरकने मैं आधे लगी घंटे तक और एक कमरा ही पोज घूमता में हुआ साकत महसूस जामिद हुआ। बैठा आंखें रहा। बंद की तो किसी दिन कदर गुजरता चला सुकून जा हो रहा गया। था। कमरा थोड़ी नहीं देर घूम बाद रहा था, दरख्तों में से बल्कि मुझे मेरा एक सर कामिल चकरा आता रहा था। नजर आया। मैंने उसके दोनों हाथ हाथों में से एक सर नारियल थाम और लिया केले और का खुद एक को गुच्छा पुरसकून था। रखने की कोशिश अस्टेन की गन उसके तो कांधे से दिमाग में लटक रही टीसे सी थी। उठने चबूतरे लगी। से कुछ दूर मालूम उसने नहीं रुक इसकी कर पीछे वजूहात क्या देखा। थी। मैंने भी आखिर उसे नींव आहिस्ता आंखों से आहिस्ता बराबर ज़हन तक साफ रहा होने था। लगा। वो इस चबूतरे पर कैफियत मेरे में पास कुछ आ इत्तेदाल गया। सा पैदा हुआ उसने और नारियल एक और बार जर्द फिर केलों का आंखें गुच्छा मेरे खोलकर सामने इतराफ का रख जायजा दिया लेने और की अदब कोशिश से की। हाथ जोड़कर तभी निगाह उन एक कोनों तरफ पर बैठ पड़ी गया। जिन्हें मैंने गर्दन आंखें बंद घुमाकर कर ही ली देखा थी। जा एक सकता मिनट था। के लिए मैंने आंखें कोनों में बंद किए दो रखी। आदमी स्टैंड के फिर आंखें ताने खोलकर उस पत्थर के तामिल बुतों की मानद तकरीबकार खड़े को हुए देखा थे। और उनके हाथ जिस्म पर ऊपर मौजूद उठाकर वर्दी तामिल देखकर ज़बान में कहा, ज़हन में फौरन शिव जी इस्राएली महाराज ने सिपाहियों का तेरी नाम भेंट गूंजा स्वीकार और कर ये लिया। अंदाजा लगाने उस में तामिल मुश्किल ना तकरीबकार हुई की कि उम्र मैं इस्राएली 20-22 फौजियों के बरस कब्जे की में होगी। हूं। उसका दिल चेहरा चाहा बता कि रहा आंखें था बंद कि वो करके कुछ सब कुछ कहना भूल चाहता जाऊं। है। गिरफ्तारी मैंने का उसी एहसास शुबे और बहुत क्यास जान का ले फायदा रहा था। उठाते मेरा हुए मिशन उसकी तो तरफ यही था कि देखकर आकर तामिल में द्वारकों कहा, के नाम से मेरे बच्चे अपने तेरे निशानात मन छोड़ता में जो चला है जाऊं और पार्वती इन लोगों देवी को को इस तरह मालूम है। जगाऊं कि वो भगवान असल शिव आकिल जी की द्वारकों के इच्छा बारे से में तेरे मन की छानबीन ना परेशानी कर दूर सके। हो जाएगी। मेरी गिरफ्तारी इस जो औरत प्रोग्राम में तेरे घर शामिल में नहीं दिन थी, रात देख लेकिन रही जिन है लोगों को उसके अहमद मन को बनाने भी के लिए जल्द मैं सुख यहाँ मिल दाखिल हुआ जाएगा। था वो ये भी मैंने इंसान ही अंधेरे में थे। एक तीर चलाया और मैं था। किसी जाहिर तरह था भी कि एक उन पर 20-22 फोकस बरस नहीं का रखता जवान था। लड़का काफी देर शहर की तरह छोड़कर गुजर इस गई। जंगल फिर में कुछ आ गया आहटें था। सुनाई उसके दी। घर में उसकी माँ इनमें बहन दरवाजा कोई खुलने औरत की जरूर आवाज भी होगी, शामिल थी जो और उसके चंद लिए अफराद परेशान मेरे होगी। नजदीक पहुंच माँ गए। या बहन का उन्होंने नाम मैंने झुककर मुझे इसलिए देखा। नहीं लिया मैंने था। आंखें क्या बंद मालूम नहीं उनकी की माँ थी। जिंदा ना एक हो चौड़ा और चकला अगर और माँ किसी जिंदा कदर हो दुरुस्त तो चेहरे का बहन ना मालिक हो। शख्स इस वजह मेरे से मैंने बिल्कुल औरत का नजदीक लफ्ज था। इस्तेमाल उसने किया मेरे था। निशाने पर मेरा हाथ तीर रखा, ठीक दबाव निशाने पर इंतहाई बैठा। सख्त था और गैर तामिल नौजवान दोस्ताना ने था। हाथ फिर बांध उसकी कर आवाज आजिज़ी उभरी, से तामिल बिलाखिर ज़बान में तुम कहा, हमारे जंगल मेरी में माँ फंस की ही हालत गए मेरे आखिर बगैर तवार। बहुत खराब उसने होगी कहा और और मेरे मैंने बगैर इंतहाई एक कोशिश पल करके नहीं रह अपने आप सकती को काबू में महाराज। रखा। अब मैंने दिली उसे दिली में खरीदने की मुसरत के कोशिश कमल करते खिल हुए गए कहा, थे। तो बच्चा गोया तुम मैं अपनी ये माता के यकीन पास दिलाने में क्यों नहीं कामयाब चले हो गया जाते? हूं कि मैं क्योंकि आखिर मुझे अभी तवारदो भिखारी हूं। माता ने बताया इसके अलावा कम कि अज़ कम तुम्हारी ये माँ शख्स बहुत इस बात से बीमार है। वाकिफ नहीं कि तामिल आखिर नौजवान तवार बेचैन पूरी हो गया। शक्ल इख्तियार कर उसने आगे चुका है। बढ़कर मेरे इस पाँव बात से पर ये सर भी रख साबित दिया होता था और कि वो रोते हुए गिरफ्तार बोला, नहीं हुआ। महाराज चंद लम्हात मेरी के बाद माता उसने को फिर बचा कहा, ले। तुम शायद
काली माता से कहे कि वो मेरी माता को मरने न दे। इसराइली तामिल नौजवान मेरे काम आ सकता था, मगर उसके लिए बेहद एहतियात की जरूरत थी। पहली बात तो ये थी कि तामिल नौजवान जासूस भी हो सकता था, जिसे उनके लीडर एलम ने मेरी जासूसी के लिए भेजा। मैंने तामिल नौजवान को सख्ती से पीछे धकेल दिया और गुस्सीली आवाज में कहा, जाओ खुद जाकर काली माता से अरदास करो, मैं कौन हूँ तुम्हारी सिफारिश करने वाला। सोच रहा था तामिल नौजवान सहम कर रह गया। मैंने गर्ज कर कहा, ये नारियल और केले उठाओ और जाओ, मैं किसी शिव जी भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं साधु सन्यासी हूँ और उसके बाद दो बंदूकें चलाते हो आ गए। जानवरों को मारते हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। तामिल नौजवान ने हाथ बांध कर कहा, महाराज मैंने आज तक किसी जानवर तक को नहीं मारा। वो तो ये लोग दुश्मनों को मारते हैं। ये सोनाली तामिल है और गाड़ी स्टार्ट होकर अब यहाँ अपने हिंदू तामिल भाइयों के लिए लड़ रहे हैं महाराज। परंतु मेरी माता जरूर बीमार होगी, ये मुझे वापस भारत नहीं जाने देते। मैं अपनी माता के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। इसराइली सिपाही चंद जुमलों में मुझे बहुत कुछ बता दिया। अगर वाकई उस नौजवान को भारत के तमिलनाडु से लाया गया है तो ये मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता था। मगर अभी मुझे उसकी मुकम्मल लकड़ी की बनी हुई मखसूस साग की जल्दी उसके बयान पर गाड़ी से उतार कर मुझे एक बैरक में ले जाया गया। आंखें निकाल कर कहा, एक दफा हो जाओ यहाँ से, कर दिया गया। नहीं तो वही दोनों मुहाफिज यहाँ भी वो डर गया, जल्दी से उठकर ऑफिसर चला गया।
دور کھڑے کھڑے اس نے ہاتھ باندھ کر مجھے نمسکار کیا اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ دوپہر بجا بجا کر مجھے لگنے لگی تھی، اس خیال سے کہ لوگ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کہ درخت پر کوئی کامل تقریب کر بیٹھا میری نگرانی کر رہا ہو۔ پھر خیال آیا کہ اگر کوئی کامل تقریب کار میری نگرانی کر رہا ہوتا پھر وہ کامل نوجوان میرے پاس کبھی نہ آتا۔ اس کی باتوں سے بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ چھپ کر میرے پاس آیا ہے۔ وہ اسی تامل ہندو گروہ کا آدمی تھا۔ اگر ان کے لیڈر نے کسی کو میری نگرانی پر مامور کر رکھا ہوتا تو اس تامل نوجوان کو ضرور خبر ہوتی اور پھر یہ کبھی میرے پاس نہ آتا۔ بہرحال میں وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ تامل نوجوان میرا ٹارگٹ ضرور تھا اور اس کی ایک کمزوری یعنی اس کی بیمار ماتا اور اس کی بھارت میں اپنی ماتا کے پاس جانے کی خواہش میرے حال ضرور آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کے پاس میرے کو مزید خریدنا تھا، مزید اس کی اسکریننگ کرنی تھی۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ تامل نوجوان حقیقت یہاں سے بھاگ کر مغربی بھارت میں اپنی ماتا سے ملنے جانا چاہتا ہے، میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تامل علیحدگی پسندوں کی تحریک اس وقت اپنے ابتدائی دور میں تھی اور ہمیں اس قسم کی خبریں بھی ملی تھی کہ بھارت کے تامل ناڈو سے بعض ہندو تامل نوجوان رضاکارانہ طور پر اسمگل ہو کر سری لنکا میں وہاں کے سونالی تامل ہندوؤں سے جا کر مل گئے ہیں اور لنکا کے سونالی مسلمانوں کے خلاف تشدد امیز کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ابھی سیلم گروہ کی سرگرمیاں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں تک محدود تھی، لیکن ان کے عزائم بہت جلد لنکا میں ہندو تاملوں کے لیے علیحدہ وطن کی مانگ کرنے والے تھے۔ لنکا کے بعد سونالی اخباروں میں اس قسم کے خدشات کا بھی اظہار کیا گیا تھا کہ یہ علیحدگی کی تحریک اندر کھول رہی ہے۔ کبھی کبھی اپنی زبان میں گالیاں بک رہا تھا، نکل آتا تھا اور ہندو تامل سونالی تامل مسلمانوں کے علاوہ سونالی ہندو لوگوں کا بھی خون کر ڈالتے تھے۔ میں اس تحریک کے سارے پس منظر سے اچھی طرح واقف تھا۔ بھارتی حکومت در پردہ ان علیحدگی پسند تامل ہندوؤں کی حمایت کر رہی تھی اور ان کو اسلحہ وغیرہ بھی پہنچا رہی تھی۔ اس سے بھارتی حکومت کا مقصد سری لنکا میں افراتفری پھیلانا اور غیر یقینی حالات پیدا کرنا تھا۔ جب سورج بانس کے گنجان درختوں کے پیچھے ہونے لگا تو بھوک میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ کیلے کا گچھا میرے سامنے پڑا تھا مگر میں اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ میں اٹھ کر چبوترے سے نیچے اتر آیا اور ندی کے کنارے پچھم کی طرف چلنے لگا۔ ایک جگہ جنگلی کیلوں کے درختوں کا جھنڈ ملا، میں نے ان درختوں پر سے کچھ کیلے توڑے اور ندی کے کنارے بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھائے۔ پھر ندی کا پانی پیا اور واپس اپنے چبوترے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس کوئی موم بتی وغیرہ بھی نہیں تھی جسے جلا کر میں رات کو روشنی کر لیتا۔ صرف ایک ماچس چولہے پر پڑی ہوئی تھی۔ شام ہوئی تو مجھے بے اختیار شیروں کا خیال آیا، اگر وہ سچ مجھ رات کو ادھر نکل آئے تو میں ان سے تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا جو جنگل میں سب لوگ عام طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر سے لکڑیاں، درختوں کی شاخیں اور پتے وغیرہ اکٹھے کیے اور چبوترے پر انہی کی دھونی رمائی مار مار کر فضا میں بلند ہوئے اور میں سمادھی لگا کر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ شام کا جھٹپٹا رات کے اندھیرے میں جذب ہوتا چلا گیا۔ پھر جنگل میں چاروں طرف بھوک کا عالم طاری ہو گیا۔ شام کے وقت درختوں پر جو پرندے بول رہے تھے انہوں نے بھی چپ سا رہی تھی۔ الاؤ کی آگ مدم ہو گئی تھی۔ میں اس آگ کو مدم نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا کیونکہ یہ آگ شیروں کو اگر وہ اس جنگل میں تھے تو مجھے دور رکھ سکتی تھی۔ میں اٹھ کر درختوں کے نیچے گیا، وہاں مجھے ایک درخت کا سوکھا ہوا تنا مل گیا جو ایک طرف پڑا تھا۔ میں اسے اٹھا کر چبوترے پر لے آیا اور الاؤ میں ڈال دیا۔ تنا کھوکھلا اور سوکھا تھا، بہت جلد اس نے آگ پکڑ دی۔ میرے زوردار بریک لگتی یا جھٹکا لگتا روشن ہو گئی تو میرا ساری بدن میں مجھے وہی تامل نوجوان درختوں میں سے نکل کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کی گڑوی اور دوسرے ہاتھ میں کوئی لپٹی ہوئی شے تھی۔ چبوترے کے قریب آ کر وہ رکا اور ادب سے بولا، مہاراج ہمارے نیتا نے آپ کے لیے بھوجن بھیجا ہے، یہ فائدہ بھی ہوا تھا۔ پیٹ دبنے سے میرے لیے بھیجا تھا، اس خیال سے کہ سادھو سنیاسی ہے اسے بھوجن بھیج دینا چاہیے۔ مجھے اس وقت بھوجن کی ضرورت بھی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے ڈانٹ کر کہا لے جاؤ اس بھوجن کو اپنے نیتا کے پاس۔ کمرے میں بند کر دیا گیا لیکن یہاں بستر وغیرہ بھی موجود، ہم جنگلی پھل کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہمیں سنسار کے ایک بار پھر مجھے یہاں سے نکال کر تامل نوجوان نے بڑے حال میں پیتل کی گڑوی جس میں شاید پانی تھا نیچے زمین پر رکھ دی اور ہاتھ باندھ کر بولا، مہاراج آپ نے بھوجن سے وقار نہ کیا تو کالی ماتا ہمارا ناش کر دے گی۔ میں نے بظاہر بیٹھے ہوئے افسر کے شانوں پر یہاں لا کر نشانات اور سینوں پر آویزاں بڑے شوق سے پوکلی اور پیتل کی گڑوی اٹھائی اور میرے قریب رکھ کر ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا رہا اور وہ اس کے گاڑی میں لٹک رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور صاحب لہجے میں کہا، یہاں سے واپس چلا جا، تو ہماری تپسیا بھنگ کر رہا ہے مورخ۔ وہ سر جھکا کر نمسکار کہہ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ الاؤ میں آگ اسی طرح جل رہی تھی، اس کی تپش مجھے پریشان کرنے لگی تو میں پیچھے ہو کر بیٹھ گیا
آہستہ آہستہ اگر میرے حلق سے آوازیں علاؤ کی آگ کے شعلے دھیمے پڑ گئے، مگر درخت کا تنا ابھی تک دھواں دے رہا تھا اور جلی ہوئی لکڑی کے کوئلے دھوک رہے تھے۔ میں نے پوٹلی کو کھولا، چہرے پر کیلے کے پتوں میں ابلے ہوئے چاول لیکن ان میں بادی تھی۔ میں نے اسے کھا کر دل میں خدا کا شکر ادا کیا، گڑوی سے پانی پیا اور دوبارہ سمادھی لگا کر میں ساری رات اسی طرح سمادھی لگا کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہ میں اصلی سادھو نہیں تھا۔ جنرل کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار پیدا ہوئے اور کمرے میں اضطراب کی لہر طرف جنگل میں گہری پوچھ گچھ سے میری گلو خلاصی ہو گئی تھی۔ مجھے ایک دوسرے کمرے میں لایا گیا اور اس بار میرے لیے کافی اہتمام کیا گیا۔ کھانے کو زیادہ چیزیں نہیں دی گئی تھی بلکہ بہت ہی ہلکی اور نفیس غذائیں تھیں۔ علاؤ کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر نے مجھے 2 انجیکشن بھی دیے جو غالباً طاقت کے تھے۔ اس سے میری کیفیت بحال ہو گئی اور تقریباً 24 گھنٹے کے بعد ایک بار پھر مجھے اسی عدالت میں پیش کر دیا گیا جو میرے بارے میں پوچھ گچھ کر کے میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ فوجی جنرل میرے سامنے تھا، مجھے بہتر حالت میں دیکھ کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہو اب کیسی کیفیت ہے تمہاری؟ شکریہ جنرل، تمہاری مہربانی سے یہ آوازیں سنائی دی۔ تمہارا نام میرے کان کھڑے ہو گئے، میں ہمدن گوش ہو گیا۔ یہ آوازیں دائیں جانب فلسطین کے باشندے کے عقب سے آ رہی بیروت میں پیدا ہوا اور یہ سمجھا کہ کوئی اندھیرے میں میری طرف بڑھ رہا ہے، لیکن یہ آوازیں ایک جگہ زیادہ نہیں جنرل، بس سمجھ میں کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا۔ کسی ایٹمی ادارے سے باقاعدہ منسلک رہے ہو؟ سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ میں نے ایک آوازیں ادارے مزید مدم ہو گئی، انسٹیٹیوٹ میں میرے کان اسی طرف لگے تھے۔ پھر ماں نے ایک نسوانی آواز ابھری اور اس طرح ایک دم سے بند ہو گئی جیسے کسی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا ہو۔ صاف لگ رہا تھا کہ کس شکل میں تھے وہ؟ میں نے ان کی مائکرو فلمیں بنائی میں نے اٹھ کر جدھر سے آوازیں آ رہی تمہارے پاس مائکرو فلم بنانے کا سامان کہاں سے آیا؟ میں یہ سامان لے کر روشنی کی کوئی ایک لکیر تک نظر نہ آئی۔ تم اس سلسلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلا کہ کس حد تک اطلاع دے چکے میرے وہاں آ جانے کے بعد صرف تمہاری ایٹمی تیاریوں کے بارے میں کمانڈو ابتدا میں نے کچھ مائکرو ڈائس وغیرہ دوسری جگہ ان کے لیے بیروت کیا جا رہا تھا۔ مزید ہدایات کیا نہ سمجھ سکا کہ اصل قصہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں جیسے کہیں روپوش اور وہ تمام اطلاعات اور ایٹمی راز جو مجھے معلوم ہو سکتے ہیں مائکرو فلم اور مائکرو ڈائس کی شکل میں تبدیل کر کے محفوظ کر لوں تاکہ کسی موقع پر مجھے بیروت پہنچایا جا سکے۔ تو پھر تم بیروت کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس لیے کہ میرے باہر نکلتے ہی میرے بارے میں علم ہو گیا دل میں خیال آیا تمہارے ایجنٹ میرے پیچھے لگ چھپایا ہوا اپنا ریوالور نکال لاؤں۔ اس دوران سوچ کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا کہ اگر میں نے فائر اختیار کیے تھے شہر تو شاید نہیں مرے گا، کسی فلسطینی ایجنٹ سے اس دوران تمہارا رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ اگر رابطہ قائم ہوتا تو ستارے آسمان پر چمک رہے گہری سانس لے مشرق کی طرف صبح یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ کیا تھا، نام و مجھے نشان کسی نہ تک کسی نہیں طرح تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی پوری اس کے بعد سارے معاملات میں فلسطینی لیٹ گیا ایجنٹوں ہی یہ کو سوچ کر کہ دیکھ جو رہے تھے۔ ہوگا میں نے جواب دیکھا دیا جائے گا۔ وہ مائکرو پر فلمیں اور نیند کا مائکرو شدید ڈائس غلبہ تاری ہمیں ہونے نہیں لگا مل سکے اور جو تم نے پھر بنا رکھے میں تھے۔ خواب ان کی خرگوش صحیح میں ڈوب نشاندہی گیا۔ کرو آنکھ اور اس وہ وقت کہاں کھلی ہو جب سکتے سورج ہیں؟ کی تیز دھوپ گرفتار میرے ہونے ارد سے گرد کچھ دیر پھیلی پہلے ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا جگہ اس نہیں خیال سے کہ دیکھا کوئی نہ جہاں سے کوئی مجھے قابل گرفتار تقریب کیا کار گیا تھا۔ میری تمہارا نگرانی سامان کر رہا مختلف ہوگا۔ جگہوں سے میں نے ملا ہے، ہندو اس میں سازوں سے کے کسی انداز سامان میں میں ہاتھ یہ جوڑ چیزیں کر موجود سورج نہیں کو تھیں۔ پرنام میں اس کیا، سلسلے میں دل میں اللہ کا نہیں شکر ادا جانتا۔ کیا کہ ہمیں اس سے رات کوئی شیروں کے غرض جوڑے نہیں، نے لیکن تم یہ سوتے سوچ میں لو مجھے کہ چیر اس پھاڑ جرم کر کے نہیں سلسلے میں رکھ دیا۔ تمہیں کیا سزا ندی کی دی طرف جا جا کر سکتی ہے۔ غسل وغیرہ سے جنرل نے فارغ ہو کر دھمکایا۔ میں درختوں کچھ پر سے نہیں کچھ سوچنا کیلے توڑ چاہتا۔ کر میں نے پیٹ کی پریشان آگ لہجے میں بجھائی۔ کہا مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نکال کر جرم کا ماتھے پر نتیجہ تین صرف متوازی موت ہے۔ لکیریں تم کھینچی تحریری طور اور پر اس چبوترے بات پر کا آلتی اقرار کر پالتی لو کہ مار کر تنظیم آزادی جیسے سمادھی فلسطین کی لگا کر جانب سے بیٹھ گیا۔ تم ہمارے میرا خیال اٹامک تھا کوئی ڈپارٹمنٹ تامل میں نوجوان تقریبی میرے لیے کارروائیاں کر کچھ نہ رہے کچھ تھے۔ کھانے کو ممکن لے ہے کر اس ضرور طرح آئے گا، تمہارے لیے اسے کہیں مجھ سے سے غرض کچھ بھی تھی۔ سفارشات وہ حاصل ماتا ہو جی کے سکیں۔ لیے بھی مجھ سے جنرل پرارتھنا کے یہ کروانا الفاظ چاہتا میں تھا۔ پہلاوا تھے کافی دن دن کی چڑھ آیا حقیقت میں مگر اچھی وہ طرح تامل جانتا تھا۔ نوجوان نہ میں آیا۔ تمہیں کوئی تحریر درختوں پر نہیں دے پرندے بھی سکتا۔ کچھ دیر چہ گویا جانے کے بعد تم میری اڑ گئے۔ دی ہوئی میں مراد نے سے محسوس فائدہ کیا اٹھانے کہ کے جنگل میں ذرا بھی کچھ خواہشمند زیادہ ہی نہیں ہو۔ سکوت کوئی طاری بات ہو نہیں، گیا ہے۔ تم جیسے میں لوگوں کی چبوترے پر موت یا بیٹھے زندگی بیٹھے تھک ہمارے گیا لیے تھا کوئی تو اٹھ اہمیت کر نہیں مندر رکھتی۔ کے آگے ٹہل تمہارے لگا۔ بارے میں آخری پیتل فیصلہ کی گڑوی کر جو لیا مجھے جائے گا تامل اور اپنے نوجوان آدمیوں دے کو گیا آواز تھا دی اس میں اسے پانی اس ڈال وقت کر تک میں کے نے لیے لے چبوترے جاؤ پر رکھ جب لی تک کہ میں تھی۔ اس میں سلسلے جنگل میں کی طرف دوسری نہیں ہدایت جانا نہیں چاہتا دیتا۔ تھا۔ اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سلسلے میں دیر آخری مندر کے فیصلہ سامنے کیا ٹہلنے گیا کے بعد لیکن میں بہرطور چبوترے پر کیرو آ بن کر کے دوبارہ علاوہ اور سمادھی کچھ لگا میرے کر مقدر بیٹھ میں گیا۔ نہیں تھا۔ اسی طرح مجھے دوپہر عمارت ہو کو گئی۔ اسی کمرے پھر میں مجھے پہنچا بھوک دیا لگنے گیا تھا لگی۔ جہاں سے کوئی بھی نکال میرے کر لیے ان بوجھل لوگوں لے کے کر سامنے نہیں پیش آیا کیا تھا۔ گیا تھا۔ دل میں میرا کوئی اندازہ جلسی تھا کہ ہونے لگی آئندہ تھی میرے کہ لیے وہ کہیں صورتیں تامل نہ رہیں نوجوان گی ان جو کا اب تک مجھے جاسوس تو فراہم نہیں کی تھا۔ گئی ہیں۔ بھوک سے جنرل کو تنگ مجھ سے آ کر جو ایک کچھ بار معلوم پھر کرنا تھا چبوترے وہ سے اٹھ معلوم کر کر کیلے چکا کے تھا درختوں کی اور اب طرف مجھے اس نکل گیا۔ تحریری بیان صبح کے سے لیے کیلے مجبور کھا کیا جائے کھا گا کر تنگ جس آ کے گیا تحت تھا۔ میں اپنے ذرا جرائم آگے کا گیا تو اعتراف کروں شریفے گا۔ اور جنگلی میں سمجھتا تھا کہ یہ صورتحال میرے لیے خطرناک ہو جائے گی۔ عاقل توار ان لوگوں کے ہاں جس انداز میں کام کر چکا تھا اس کے تحت یقیناً ان کے پاس اس کی کوئی تحریر موجود ہوگی اور جب یہ تحریر میری تحریر سے نہیں ملے گی تو میرا راز
فاش ہو جائے گا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تنظیم نے جو کام میرے سپرد کیا تھا میں اسے بخوبی انجام دینے
میرے پاس آ جانا چاہیے اور کم از کم اس بات سے عمل ایک جگہ رک گیا تھا لوگ جس طرح چلتے چلتے گھڑی کی سوئیاں ایک جگہ اچانک رک جاتی تھا رات میں نے کسی نہ کسی طرح کاٹی دوسرے روز صبح ہوئی تو میں ایک ہوشیار شکاری کی طرح جنگل میں چاروں طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی میں نے گھبرا کر اپنے اطراف اندھیرے میں ہاتھوں سے سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں آخر میں اٹھ کر مندر کے عقب میں اس طرف چلنے لگا جدھر سے ایک رات پہلے مجھے دبی دبی انسانی آوازیں آئی تھی ان میں مجھے ایسے لگا تھا کہ کسی عورت کی آواز میں نے بدن پر عورت کی اس آواز کو جسے کسی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا تھا اور جسے میں تاجک مسلمان کمانڈو لڑکی خوشحالی کی آواز سمجھا تھا مندر کے عقب میں بھی بانس کے جھاڑ اگے ہوئے تھے مجھے بے ہوش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کارروائی کی ہو ایک قد آدم گھاس کے کنارے کی طرف نکل جاتا تھا میں دبے پاؤں گھاس میں سے گزرتا گیا گھاس سے یہ کتا ختم ہوا تو سامنے بانس کے میرے بارے میں آخری درمیان جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مچان سے بنے ہوئے لیکن یہ جگہ بانس کے مچان تھے جو درختوں کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی چار میں ایک عجیب سی نمی محسوس ہو رہی تھی میں نے ٹٹو میں جلدی سے ایک طرف اندازہ ہو گیا اور کان لگا دیے پھر ایک اور احساس ہوا کہ کمرے کے نیچے پانی کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی کسی جانور کی ادھر ادھر دوڑنے کی آوازیں پھرتی سے اٹھ بیٹھا معلوم نہیں کہاں سے یہ ٹھنڈا پانی اس جگہ آ رہا تھا چند لمحوں کے بعد میں نے پانی کی سطح مزید اونچی ہوتی ہوئی محسوس کی اور میں بے اختیار باغوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا لیکن دوسرے لمحے میرے حلق سے چیخ نکل گئی آنکھوں کے آگے چنگاریاں سے اڑنے لگی میرا سر بری طرح کوٹھی کی چھت سے ٹکرایا تھا اس کا مقصد تھا کہ چھت بہت نیچی ہے میں نے آگے بڑھنا چاہا مگر زمین پر پھسلن بے پناہ تھی بری طرح گرا اور دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ مجھے کسی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا غالباً یہ تاریخ قبر کامل لیڈر عالم مجھے وہاں سے نہیں اٹھوا سکا تھا لیکن اس خطرے کے پیش نظر کے کہیں میرا تعلق لنکا کی سیکرٹ پولیس سے نہ ہو وہ اپنے ساتھ اگر یہ پوری قبر پانی سے وہاں سے کسی دوسرے جنگل میں چلا گیا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں سوائے اس کے کہ دیواریں میرے ذہن میں تیزی اس قبر کا دروازہ تلاش کروں میں بھی اختیار کرنا چاہیے ہاتھ پیر میرا وہاں بیٹھے رہنا پھر دفعہ در مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کے دباؤ سے لیکن اب اگر میں اس کے درمیان جاتا ہوں میں نے اس جگہ کو مزید دبانا شروع کر دیا اور اس طرح ایک خلاصہ نمودار ہو گیا جس کے دوسری جانب پھیکی میلی ہلاک کرنے کی روشنی نظر آ رہی تھی میں کوئی دوسرا بیس بدلنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا میں بے چینی کے عالم میں مندر کے چبوترے پر ٹہل رہا تھا کہ مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جھاڑیوں میں چلا آ رہا ہو میں جلدی سے بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مالا چلانے شروع کر دی میری آنکھیں جنگل سے مندر کی طرف آنے والے راستے پر لگی ہوئی اور جب میں اس کے مجھے وہاں اسی تامل نوجوان کی شکل نظر آئی اسٹین کا نب بھی اس کے کاندھے سے بنایا گیا ہے ہاتھوں میں بانس کی چھوٹی جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا میری بجھی ہوئی امید کی شمع غریب جگہ تھی اور اس کی تخلیق کی وجہ نوجوان نے سمجھ میں نہیں آئی تھی سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کا کوئی اذیت خانہ تھا لیکن وہاں سے نکلنے کے انتظامات بھی رکھے گئے تھے غالباً مجھے یہ احساس دلانا چاہتے تھے مصنوعی سختی سے کہا تم پھر آ گئے ہو میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع نہیں کیا تھا یہی ہے کہ میں ان کی ہدایت پر عمل کروں لیکن جنرل نے فیصلہ کو لہجے میں کہا تھا کہ میرے جرائم کی سزا میں اس کے پاس جاؤں صرف وہ زندہ ہو وقت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا تھا اگر سب سوچ کر میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے لیکن ایسا تو بارہا ہوا تھا مجھے آگیا دیجیے اس مقام سے نیچے کودنا ضروری تھا میں واپس اس قبر میں نہیں جا سکتا تھا میں نے آنکھیں بند کی اور نیچے چھلانگ لگا دی لیکن میرا اندازہ غلط تھا وہ جگہ زیادہ بلندی پر نہیں تھی زیادہ سے زیادہ 10 یا 11 فٹ نیچے کودنا پڑا بلکہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اور تامل تقریب نیچے گر کر میں تھوڑی دیر تک گھامتا رہا بھارت میں اپنی ماتا کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن بلال بدن میں شک جو باقی رہ گیا تھا ٹانگوں میں شدید اینٹیں اٹھ رہی تھی اور دونوں پسلیوں میں جیسے ایسا لگتا ہے کہ تو فرار ہو کر جائے گا یہاں بھی اندھیرا تھا میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تو مارا جائے گا دیکھنے لگا آہستہ آہستہ میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہوگی سردی کا وہ احساس جو ٹھنڈے یکبستہ پانی سے پیدا ہوا تھا ظاہر ہونے لگا یہ بھی کوئی حالنامہ کمرہ تھا اور وہ سورج اس کمرے میں ہی ختم ہو جانا چاہتا ہوں میں اس کمرے کا دروازہ تلاش کرنے لگا اب میں نے اسے خریدا دروازے پر پڑی اور میں اس طرف بڑھ گیا قریب پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کسی نے دھکا دے کر بولا مہاراج دن کا وقت تھا میں یہاں کی یہاں سے چلے گئے اور یہاں سے اس لیے دروازہ کھولنے سے جنگل جو روشنی اندر ہوئی جو روشنی اندر آئی مجھے پہرے پر چھوڑ کر بند کر دی گاؤں کو آگ لگانے گئے تو میں آپ کی طرف میں نے پھرتی سے آنکھوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھ لی تھیں اس طرح کچھ سکون محسوس ہوا لیکن اسی دوران میرے دونوں بازو پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا گیا البتہ آنکھوں پر ہاتھ ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی میں اندھوں کی طرح ان کے ساتھ گھسیٹتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا زمین پر گرنے کے بعد میں کسی زخمی کتے کی طرح ہانپنے لگا تھا لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تامل نوجوان بہت خوش ہوا اور اپنے ہاتھ کو کھولنے میں کامیاب کرنے کے بعد میرے ہاتھ میں ایک افسر کھڑا ہوا تھا اس کے کاندھے سے لڑکی ہوئی تھا اور آنکھوں میں میرے لیے نفرت و حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا میں اسے دیکھ کر میں نے تامل نوجوان کے ہاتھ کی لکیروں پر نظریں جما کر کہا تیرا نام کیا ہے؟ کرشن مہاراج
میں نے خاموشی سے اس سے اپنا لباس لے لیا اور اپنے بھیگے ہوئے بدن پر پہن لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کسی کو آواز دی اور دو آدمی میرے نزدیک آ گئے۔ انہوں نے پستول میری کمر پر رکھ کر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور چلنے میں بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ خالی تھا، مجھے ایک بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا جس پر فوم کی گدیاں رکھی ہوئی تھی۔ جب میں بینچ پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی جس میں چند سلائس اور دودھ کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ رات میں کچھ کھاؤں یا پیوں، لیکن زندہ رہنے کی آرزو کبھی اپنی ماتا جی کے درشن چنانچہ میں نے صبر و شکر کے ساتھ دودھ کا یہ گلاس بھگوان کے لیے کوئی اپائے کیجیے۔ البتہ سلائس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شدید بھوک کے باوجود کچھ کھانے کو اور سلائس لانے والا خالی برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں خاموشی سے اٹھا کر جا پڑا۔ اب دل میں کوئی احساس نہیں تھا، معلوم نہیں آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ ظاہر ہے یہ لوگ اپنے زندگی نہیں رہتا ہے، موت بھی آئے گی تو اپنے نام سے نہیں بلکہ ایک دوسرے نام سے اسے اپنانا ہوگا۔ لیکن کچھ بھی تھا، میرے ذہن میں جو مقصد تھا میں ان حالات میں اپنا سر میرے پاؤں پر رکھ دیا اور جان جا رہی ہے تو کم از کم اس مقصد کے لیے جس کے لیے میں نے اپنا مستقل تاریخ کر لیا تھا۔ تنہائی کے لمحات گزرنے لگے، سوچوں کے دائرے کبھی وسیع ہوتے ہیں کبھی سکڑ جاتے ہیں۔ نیند مہربان ماں کی طرح تھی، منتشر ذہن لڑکی کو رسیوں سے باندھ کر اور اس وقت پھینک رکھا ہے۔ مجھے زیادہ لڑکی کی خوشحالی کے بارے میں جو معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا اس کا نصف سے زیادہ مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے کرشن کا سر اوپر اٹھایا اور جاگتے ہوئے ہی گزارا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہوگی۔ صبح کی روشنی میں مجھے اس لڑکی کو اغوا کر کے ملاقات کرنا پڑی، پر جہاں پہلے رہا وہیں اس کنیا کے ساتھ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا شیو بھگوان کے آگے موت کے جبروں سے واپس نکل آئے ہو اور اس کے بدلے تیری ماتا زندہ رہے گی۔ تامل نوجوان تو میرے قدموں پر لوٹنے لگا، وہ رو رو کر کہہ رہا تھا بھگوان سے ہدایت میری ماتا جی کو یہاں سے براڈو کیمپ پہنچا دیا جائے، میں بھی مر جاؤں گا، میری ماتا جی کو بچا لے۔ میں نے اسے گرجدار آواز میں اٹھ بیٹھنے کا حکم دیا اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف تکنے لگا۔ اس کی اسٹیج گن اس کے ہاتھ میں زمین پر پڑی تھی۔ میں نے ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا ایک اپائے ہے۔ گزرنے والے شب و روز پر زبان پھیر کر بولا جو آ گیا مہاراج۔ میں نے تامل میں ایک اشوک پڑھا اور ایک بن ٹریک میں بٹھا کر تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ اتار لیا گیا۔ اب جو ایسا کر بتی کا ایک کوزہ لے، اس میں تیرے ڈیرے پر گروہ کے جتنے آدمی ہیں اتنے ہی شریفے کے درخت کے پتے توڑ کر ڈال۔ اس کے بعد جو لڑکی تیرے ڈیرے پر قید ہے اس کی اس رنگ کا مجھے رستہ بتا تاکہ میں وہاں آدھی رات کو جا کر تیری خاطر منتر پڑھ کر آ رہی تھی، پھر تو شام کو میرے پاس آنا، میں تجھے ایک سوتر دوں گا، میری کمر پر ایک زوردار لات رسی 5 گیرے لگا دوں گا، اس کو تو اپنی کلائی میں باندھ دینا، لڑکتا ہوا یہاں سے دروازے سے جا ٹکرایا۔ ابھی اٹھ کر سمل نے بھی نہ پایا تھا کہ دوسری ٹھوکر میری بائیں پسلی پر پڑی اور میں تکلیف سے دورہ ہو کر تڑپنے لگا۔ اس نے اسی وقت مجھے اس رنگ کا راستہ بتا دیا جہاں تاج کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آفیسر نے آگے بڑھ کر میرے بال اپنی جنگل میں جکڑ لیے اور گھراتے ہوئے لہجے میں بولا جس کی سب سے بڑی نشانی کرشن نے مجھے یہ بتائی کہ گھاٹی کے سر پر خاموشی کا ایک چھوٹا سا مجھے لی ہوئی عمارت کی بڑی واضح نشانی تھی اور پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں معلوم کرنا چاہتا تھا شاید یہی وہ براڈو کیمپ تھا جہاں مجھے لایا گیا تھا۔ یہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ تامل نوجوان لکڑی کا ایک برتن مسلمان لڑکی کو وہاں سے نکال کر میرے پاس نہیں لا سکتا، اس لیے میں نے اس سے سرنگ کا راستہ پوچھا تھا۔ وہ شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ وہ کمبل جو جہاں رکھے ہوئے چاول اور مچھلی کیلے کے پتوں میں لپیٹ کر لایا تھا وہ میں نے دوپہر کو بڑے شوق سے کھائے اور ندی کے کنارے گھاس پر لیٹ گیا۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر میں نے کسی نہ کسی طرح دن گزارا۔ جب شام کا اندھیرا چھانے لگا تو میں نے مندر کے سامنے دوبارہ الاؤ روشن کر لیا۔ اب میں بکری سے سگریٹ وغیرہ بھی پی لیتا تھا۔ کرشن کے بقول وہاں آس پاس لیکن اگر موت میرا مقدر بن چکی ہے تو کم از کم مجھے شام کو تامل نوجوان کرشن آ گیا۔ میں نے کمر کے گرد جینوا کا سوتر لپیٹ رکھا تھا، اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس میں 5 گرے ڈال کر پہلے ہی سے میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کرشن فرار ہونے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں میرے لیے بھوجن بھی تھا اور مٹی کا ایک چھوٹا کوڑا بھی تھا۔ کوزہ اور بھوجن اس نے میرے سامنے رکھ کر ادب سے جھک کر نمسکار کیا اور الاؤ کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کوزے کو کھول کر دیکھا، کرشن بولا مہاراج اس میں شریفے کے 12 پتے ہیں کیونکہ ہمارے گروہ میں کل 12 آدمی ہیں، بدن پر جگہ جگہ پھوڑے پڑ گئے تھے لیکن صبح کو یہ کھٹمل میں نے پیٹ بھرنے کے بعد مختلف کونوں میں نے کوزہ ایک طرف رکھ دیا اور گیروں والا سوتر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا میں نے اس میں 5 گرے ڈال دی ہیں، میں نے تلاش کر ہو کر یہاں سے بھاگ گیا۔ جو کوئی تیرے پیچھے آئے گا وہ پتھر بن جائے گا اور جب تو گھر جائے گا تو ماتا کو بالکل تندرست حالت میں دیکھے گا۔ اور کیا تو ابھی فرار ہو رہا ہے؟ کہا مہاراج۔ کرشن نے یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا گھبرا نہیں بالغ، ہم نے تجھے جو سوتر دیا ہے اس کا اثر شروع ہو چکا ہے، اب تیرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو لباس بن جائے گا۔ اب تو ایسا کر کے یہ جو اسٹین گن اور گولیوں کی پیٹی تیرے پاس ہے اسے یہیں
کہیں کسی گڑھے میں چھپا دیں، کیونکہ پاروتی شنکر کو کسی کا خون بہانا بالکل پسند نہیں۔ اگر یہ گولی بندوق تیرے ساتھ ہوگی تو شنکر پاروتی تیری حفاظت تمہیں بھی اختیار اس کی طرف کرشن نے فوراً اسٹین گن اور میگزین کی پیٹی اتار کر میرے قدموں میں ڈال دی اور بولا مہاراج اسے آپ ہی کہیں پھینک دیجیے گا، میں اب یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے ساتھی رات کو کہاں سوتے ہیں، کیونکہ میں سرنگ کے باہر اشلوک اور منتر پڑھنے آج رات وہاں جاؤں گا۔ کرشن ہاتھ جوڑ کر بولا مہاراج کرپا کر کے منتر پڑھنے ضرور جائیے گا، اگر آپ نہ گئے تو کہیں رستے میں مجھ پر کوئی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ ہمارے ساتھی رات کو گھاٹی میں سرنگ کے قریب گھاس کے تخت پر سوتے ہیں، دو آدمی سرنگ کے باہر پہرا دیتے ہیں، مگر مہاراج آپ تو رشی منی ہے، آپ کو تو وہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ میں نے جلدی سے کہا ہاں، پھر بھی احتیاط کے طور پر ہر چیز سے باخبر رہنا چاہیے، تیری خاطر میں وہاں جاؤں گا تاکہ تو خیریت سے اپنی ماتا جی کے پاس پہنچ جائے۔ اپنی ماتا جی کو میرا پرنام کہنا، جو حکم مہاراج۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے کہا یا بالک بھگوان تیری رکشا کرے گا۔ شامل نوجوان نے میرے دونوں پاؤں چھو کر ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا اور نمسکار کر کے شام کے اندھیرے میں تیز تیز چلتا جنگل کی قدادم گھاس میں گم ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اسٹین گن اور گولیوں والی پیٹی اٹھا لی اور اسے اپنے پیچھے رکھ دیا۔ کچھ دیر میں اپنی جگہ پر جیسے مراقبے میں بیٹھا رہا، میں اپنے ایکشن پلان کے بارے میں تفصیلات سے غور کرنا چاہتا تھا۔ آگے میرا مشن شروع ہونے والا تھا۔ اب تاجک لڑکی پوشالی تک مجھے اکیلے جانا تھا اور اسے وہاں سے نکال کر فرار ہونا تھا۔ اس میں میری اور پوشالی دونوں کی جان بھی جا سکتی تھی، کیونکہ 12 خونخوار درندوں کے بیچ میں سے ان کا شکار اڑا کر لے جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن یہ میرا مقصد تھا، میرا مشن تھا، اور اس مشن کے لیے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں آیا تھا۔ مجھے صرف مسلمان تاجک لڑکی پوشالی تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہونا چاہیے تھا، اور تامل تقریب کاروں کی تعداد اور ان کی کمی گاہ کے بارے میں ابتدائی رپورٹ چاہیے تھی جو مجھے تامل نوجوان نے دے دی۔ اس مشن پر مجھے آج ہی رات نکل پڑنا تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ رات کے کسی وقت تامل تقریب کاروں کو کرشن کی گمشدگی کا علم ہو جائے اور وہ بیدار ہو کر کمی گاہ کی کڑی نگرانی شروع کر دیں، اور اگر وہ مفروض تامل نوجوان کے پیچھے جاتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میرے خطرہ یہ تھا کہ سارے کا سارا گروہ چوکس ہو جائے گا اور پھر ممکن ہے کہ وہ وہاں سے بھی اپنی کمی گاہ کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں۔ یہ گوریلا قسم کی تنظیم تھی اور ان کے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ میں نے اسٹین گن اور میگزین کی پیٹی اٹھائی اور مندر کی ڈیوٹی میں آ گیا۔ یہاں موم بتی کی روشنی میں چیک کیا، اس کا میگزین پوچھ نکال کر دیکھا، میگزین بھرا ہوا تھا، پیٹی میں بھی کافی میگزین لگا ہوا تھا۔ میں نے میگزین کی پیٹی کو اپنے لمبے کرتے کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیا، آگ کے علاوہ پر مٹی ڈال کر اسے بجھا دیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں آدھی رات کے بعد ایکشن شروع کرنا چاہتا تھا جس وقت پہرے دار بھی اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تامل نوجوان سے میں نے بڑی تفصیل سے سرنگ کا راستہ معلوم کر لیا تھا۔ چاندنی رات نہیں تھی، آسمان پر صرف ستارے ہی چمک رہے تھے، ان کی بہت پھیکی پھیکی مدھم روشنی اندھیرے میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں ایسے اندھیروں کا عادی تھا، جنگل پر ہوں کا عالم ساری تھا۔ مجھے ایک بار پھر شیروں کا خیال آ گیا، لیکن اس وقت میرے پاس اسٹین گن تھی، میں شیروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، چاہے گولیوں کی آواز سے جنگل ہی کیوں نہ گونج اٹھے۔ میرا پستول اور چاقو ندی کے کنارے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ چاقو کا میرے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کمانڈو چاقو تھا اور اس کا وار جب وہ میرے ہاتھ میں ہو کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ میں اٹھ کر ندی کنارے آ گیا، پتھر کے پاس سے مٹی ہٹا کر چاقو نکال لیا، ریوالور وہیں رہنے دیا، چاقو کو اچھی طرح سے صاف کر کے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور بجھے ہوئے الاؤ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق رات جب آدھی سے بھی زیادہ گزر گئی ہوگی تو میں اللہ کا نام لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنا جھولا اتار کر وہیں پھینک دیا، میرے دائیں ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ میں مندر کے عقب سے اتر کر جنگل میں اس راستے پر چل پڑا جو مجھے تامل نوجوان نے بتایا تھا۔ جنگل کا یہ علاقہ بھی دوسرے جنگلی علاقوں جیسا ہی تھا، سنسان، خاموش، عذاب زدہ اور تاریک۔ میں تاروں کی پھیکی روشنی کی رہبری میں جھاڑیوں اور اونچی گھاس میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں ٹھیک اسی راستے پر جا رہا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا۔ چلتے چلتے مجھے پسینہ آ گیا تھا، جنگل میں ہوا زیادہ تھا، کسی جانب ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو میں چوکنا ہو جاتا اور وہیں رک کر کسی درخت کی آڑ لے لیتا۔ ساتھیوں جیسا دوسری طرف مرتا چلنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ زمین غیر ہموار ہونے لگی تھی،
میں اب تک یہی کرتا رہا کے بعد مجھے اپنی مائیں جانب ذرا بلندی پر ایک بت دکھائی دیا. اندھیرے میں اس بت کا ہیلا ہی نظر آ رہا تھا. میں قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا تو یہ وہی ہاتھی کا مجسمہ تھا. یہی سب سے بڑی نشانی تھی. آگے نشیب اور گھاٹی تھی. میں اسی گھاٹی میں ہندو کامل لگا تھا, لیکن یہ ایک گاہ تھی. اس گھاٹی میں دائیں جانب اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے تاج ایک کمانڈو لڑکی خوشحالی قید تھی. تامل نوجوان سے میں نے سرنگ تک جانے والا راستہ خاص طور پر معلوم کیا تھا. چنانچہ نشیب میں اترنے کے بعد بائیں جانے والے ٹیلے کی طرف ہو گیا. اب میں بہت محتاط تھا اور اندھیرے میں رہ کر چل رہا تھا. یہ تامل گوریلوں کا مسکن تھا اور یہاں کسی پہرے دار کا موجود ہونا لازمی بات تھی. میں یہ سن کر افسردہ ہو گیا تھا. چند لمحے خاموشی رہی, اس نے کہا میری کمر تک ختم ہونے کے بعد میں گھاس میں جھک کر اس ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کے بعد میں نے پاگل پن کا ڈھلان ختم ہو گئی اور ان پر حملے ہموار ہو گئی. یہاں جھاڑیاں بے شمار تھیں. یہ جنگلی جھاڑیاں کا آدم تھی اور کہیں کہیں ناریل کے ایک لفظ اندھیرے میں افریتوں کی طرح جھکے ہوئے تھے. میں ٹیلے سے 60-70 قدم کے فاصلے پر آ کر ایک جھاڑی کے پاس جھک کر سامنے کی طرف دیکھنے لگا. ٹیلے میں جہاں مجھے سرنگ کا دہانا بتایا گیا تھا وہاں مجھے سوائے جھاڑیوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. قدرے کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں اندھیرا ایسا نہیں تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بجھائی نہ دیتا ہو. ستاروں کی دھیمی روشنی میں بھی میری کمانڈو آنکھیں ہر شے کو بخوبی دیکھ رہی تھی. میں دبا دبا کر قدم اٹھاتا جھاڑی میں سے نکل کر ٹیلے کے پول کی طرف بڑھا. میں پاؤں جما کر بہت آہستہ چل رہا تھا. من مجھے ایک آہٹ سنائی دی. وہی بت بن گیا. پھر گھاس میں اپنے آپ کو چھپا لیا. یہ آہٹ کیسی تھی؟ میں دم سادے گھاس میں بے حس و حرکت بیٹھا. ہمدن گوش تھا. وہی آہٹ بھی سنائی دی. میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی گھاس پر آہستہ آہستہ قدم رکھ کر چل رہا ہے. ایک قدم چلتا اور پھر رک جاتا ہے. میں نے بیٹھے بیٹھے صرف اپنے ایک ہاتھ کی حرکت سے چاقو نکال کر اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام لیا. اس چاقو کی ایک طرف پھل کی تیز دھار تھی اور دوسری طرف آری کی طرح کے دندانے تھے. قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی. کوئی میرے عقب سے چلتا ہوا آ رہا تھا. یہ نائٹ واریر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. خطرہ یہ تھا کہ کہیں وہ چلتے چلتے مجھ سے ٹھوکر نہ کھائے. ایسی صورت میں وہ مجھ سے بچ کر تو نہیں جا سکتا تھا, مگر اس بات کا امکان تھا کہ وہ شور مچا دے اور فائر کر دے. یہ میرے مشن کے لیے بہت خطرناک بات ثابت ہو سکتی تھی. میرا جسم پسینے میں شرابور تھا. دل کی دھڑکن کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی. میں رک رک کر سانس لے رہا تھا. پاؤں کی چاپ اب واضح ہو گئی. پھر مجھے گھاس کے ادھر ادھر ہٹنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دینے لگی. یہ سرسراہٹ بالکل میرے قریب سے ہو کر آگے نکل گئی. میں اپنی جگہ پتھر بنا رہا, لیکن میں ہوشیار ہو گیا. میرا خیال تھا کہ وہ آگے جا کر کسی دوسری طرف مڑ جائے گا, لیکن ایسا نہ ہوا. پاؤں کی چاپ پروگرام جا کر پھر قریب آتی سنائی دینے لگی. آواز قریب آئی تو میں نے سانس روک لیا. آواز اس بار مجھ سے کچھ فاصلے پر ہو کر پیچھے کی طرف نکل گئی. میں نے ٹیلے کی مشرقی دیوار کی طرف نکلنا شروع کر دیا. میرے ریزنے سے گھاس میں سرسراہٹ پیدا ہوئی. میں وہیں رک گیا. سرسراہٹ گارڈ کو میری طرف متوجہ کر سکتی تھی. میں عجیب عذاب میں پھنس گیا تھا. مجھے سوکھی گھاس میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب وہیں رہتے ہوئے مجھے کچھ کرنا تھا تاکہ اس تامل گارڈ سے نجات حاصل کر سکوں. مکمل دوبارہ اسی طرف آ رہا تھا. اس دفعہ میرا اس سے کوئی 3 قدم کا فاصلہ تھا, یعنی وہ مجھ سے کوئی چند قدم کے فاصلے سے میری دائیں جانب سے ہو کر آگے گزر گیا تھا. میں نے ہمت کر کے بیٹھے بیٹھے اپنا سر گھاس میں سے نکال کر دیکھا. ایک انسانی سایہ جس کے سر پر درخت کی شاخیں لگی تھی, اسٹیل گن کاندھے پر رکھے سست قدموں سے چلا جا رہا تھا. جب وہ مجھے کچھ فاصلے پر چلا گیا تو میں ان کی گھاس کے اندر ہی اندر سانپ کی طرح رینگ کر کنارے پر آ گیا. یہاں جھاڑیاں تھی. میں ایک جھاڑی کے پیچھے سمٹ کر بیٹھ گیا. میری نظریں اس طرف جمی تھی جس طرف متعامل گوریلا تھا. وہ مجھے ستاروں کی ٹھیک دھول میں نظر نہیں آ رہا تھا. میں پریشان ہوا کہ کہیں وہ میرے پیچھے سے نکل نہ آئے. میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا. میرے سامنے 20-25 قدم کے فاصلے پر روشنی چمک کر بجھ گئی. پھر مجھے سگریٹ کے دھوئیں کی خوشبو محسوس ہوئی. اس تامل گوریلے نے لائٹر سے سگریٹ سلگایا تھا اور اب وہ یقیناً کسی جگہ بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا. میرے لیے یہی ایک موقع تھا. 9 کلو پلاٹینم تھا یا نہیں, لیکن اگر میں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو مجھے یہاں سے ناکام ہو کر واپس جانا پڑتا. کیونکہ میں نے حساب لگا لیا تھا کہ یہ کامل گوریلا رات کی موجود تھا, گشت لگا رہا ہے. اس کے ہوتے ہوئے میں سرنگ کی طرف نہیں جا سکتا. میں نے اسٹین گن کی ڈوری اپنے گلے پہ ڈالی. چاقو میرے سیدھے ہاتھ میں تھا. زمین پر میں مگرمچھ کی طرح رینگتے ہوئے اندھیرے میں ان درختوں کی طرف چل پڑا. ادھر سے مجھے سگریٹ جلاتے وقت لائٹر کی روشنی نظر آئی.
اور 108 مسافر ہلاک کر دیے۔ ایک بار ایک امریکی جاسوس طیارے کو بھی انہوں نے مار گرانے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیلیوں نے ایٹمی ہتھیار بنانے میں باہر سے کوئی مدد نہیں لی، انہوں نے خود یہ سب کچھ کیا، کیونکہ سن 1967 کے بعد فرانسیسی امداد بالکل ختم ہو گئی تھی اور اسرائیل اس سلسلے میں امریکہ سے مدد نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں، جہاں اسرائیل کے ایٹمی پروگرام جاری ہیں۔ اب تم ان شہروں اور جگہوں کو ذہن نشین کر لو جہاں اسرائیل کے ایٹمی ذخائر موجود ہیں اور جہاں وہ اپنی کارروائیوں میں شدت کے ساتھ مصروف ہیں۔ مثلاً اگر میں تمہیں ویکونا 5 کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس کا مقصد اسرائیلی قصبہ شہرہ ہے۔ عاقل تبار مخصوص مثالوں کے ذریعے مجھے ان جگہوں اور وہاں موجود ایٹمی بموں اور ہتھیار تیار کرنے والے اشیاء کی تفصیل بتانے لگا۔ میں بڑی دلچسپی اور حیرت سے یہ تفصیل سن رہا تھا۔ ان اعداد و شمار کی ترتیب واقعی تعجب خیز تھی، کیونکہ اسے ذہن نشین کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ہماری یہ مصروفیت گھنٹوں جاری رہی اور ہم نے اس سلسلے میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس دوران ہماری اس کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ عاقل تبار نے کئی بار مجھ سے اپنی بتائی ہوئی تفصیلات کے بارے میں سوالات کیے، پھر مسکراتے ہوئے بولا میرا شبہ تمہاری یادداشت قابل رشک ہے اور اب مجھے یہ امید ہو چلی ہے کہ کم از کم وہ کام جو میں نے طویل محنت سے انجام دیا ہے پورا ہو جائے گا۔ ہمارے یہ اعداد و شمار تنظیم کی بڑی مدد کریں گے اور تنظیم اس سلسلے میں بڑی میٹنگ میں تفصیلی گفتگو کر سکے گی۔ میں عاقل تبار کی گفتگو سن رہا تھا، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا بے شک عاقل تبار انشاءاللہ میں تمہارے بتائے ہوئے ان اعداد و شمار کو ذہن میں محفوظ رکھوں گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں نے ہم دونوں کو کیوں یہ اتجاع کیا ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کوئی خاص منصوبہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اصل عاقل تبار کون ہے۔ عاقل جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، دفعتاً اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہا علی علی خان میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ اچانک آیا ہے۔ دیکھو میں بیمار تھا شخص ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں ہمارا مقصد عزیز ہے، اور اگر اس نیک مقصد کے لیے ہماری زندگی چلی جائے اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر میں نے کہا میں سمجھا نہیں میرے دوست، سنو میرے دوست غور سے سنو، تمہارے اور میرے چہرے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، بس تھوڑی سی چوٹوں کی تبدیلی ہے جو میرے چہرے پر ہیں اور تمہارے چہرے پر نہیں ہیں، اور ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ تمہارے چہرے پر اسی طرح کے نشانات بنانے ہوں گے تاکہ یہ لوگ ہم دھوکہ دے سکیں۔ اور پھر ہم دونوں نے ایک پلاننگ کی، اس کے تحت ہم وحشی جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن میں عاقل تبار کو نہیں مار رہا تھا، بلکہ وہ میرے نیچے تھا اور اپنے ہاتھ کی ضرب سے ایسے ہی نشانات میرے منہ پر بنا رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر موجود تھے۔ لڑکی کی اس بیرک میں دینگا مشتی کی آوازیں کچھ زیادہ ہی ابھر رہی تھیں، اور یہی تو ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کریں۔ عاقل نے چند ضربوں سے میرے چہرے پر سیم اسی طرح کے نشانات بنا دیے جو اس کے چہرے پر تھے، اور ہم نے جان بوجھ کر اپنے چہرے پر خون کو پھیلا دیا تاکہ ہمیں وہ زیادہ زخمی سمجھ کر کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیں۔ جب وہ اندر آئے اور انہوں نے جب ہمیں دیکھا پھر ویسا ہی ہوا جیسا کہ ہم چاہتے تھے، وہ ہمیں ہاسپٹل لے گئے اور جاتے ہی انہوں نے ہمیں بیہوشی کا انجیکشن لگا دیا، اور جب مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر رہے تھے، اور اپنی دانش میں وہ میری ذہنی کیفیت کو حال کر رہے تھے۔ تقریباً 15 دن کے بعد ہاسپٹل کے اس کمرے سے مجھے بالکل بہتر حالت میں نکالا گیا، اور تھوڑا سا سفر کرانے کے بعد ایک جگہ پہنچ جایا گیا جہاں مجھے اسرائیلی افسران کے سامنے پیش ہونا تھا۔ ایک بلند و بالا قد کے افسر نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا مسٹر عاقل تبار اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ اپنے طور پر کیا محسوس کرتے ہیں؟ بدقسمتی آپ کی مسٹر عاقل تبار کیا وہ نہیں ہے جو خود کو ظاہر کر رہے ہیں؟ ہم نے اس دوران آپ کو بہت اچھی طرح چیک کیا ہے، اور آج آپ کو آپ کی اصلی شکل بھی دکھا دی جائے گی۔ میں نے حال پر نگاہ دوڑائی، ایک بڑی سی مشین اسٹینڈ پر رکھی ہوئی تھی اور 2 آدمی اس کے قریب الرٹ تھے۔ ٹرالی نما اسٹینڈ پر رکھی ہوئی مشین کو گھسیٹ کر میرے قریب لایا گیا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ تسموں سے چکر دیے گئے۔ یہ آپ کی ذہنی تصویر ہے جو آپ کو بالکل صحیح دماغ ثابت کرتی ہے۔ آپ یقیناً خود بھی اس کا معائنہ کرنا پسند کریں گے۔ اسرائیلی افسر نے ڈرامائی انداز میں کہا اور مشین آپریٹ کی جانے لگی۔ تیز روشنی آنکھوں کو کھڑا کر رہی تھی اور اس کے سامنے آنکھیں کھولے رکھنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ خود بخود میری آنکھیں بند ہو گئی اور میں اپنے ذہن کا وہ عکس بھی نہ دیکھ سکا جو یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسرائیلی افسر نے کہا میرے پاس وقت زیادہ نہیں تھا کیونکہ رات پسند نہ کی، لیکن ہم آپ کی ساری کیفیت سے واقف ہو گئے ہیں۔ وردی کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر مجھے ہر حالت میں ان سے